अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बुल आलमीन। कल हमने सूरा तौबा की आयत 102 तक 109 की है और मैं उनका एक रिवीजन आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इंशाल्लाह उससे अगली आयत जिस तरह पहली आयत अहम है उसी तरह अगली भी बहुत अहम है। हम इंशाल्लाह आज कोशिश करेंगे उनको समझने की। अच्छा, आपने 101 में देखा, मैं पढ़ के तर्जुमा कर रहा हूं ताकि बिल्कुल ये बड़ी जरूरी है चीजें। अल्लाह ताला फरमाते हैं मिम्मन हौलकुम मिनल आराब मुनाफिकून। अल्लाह अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं कि ये जो आपके इर्द गिर्द मुनाफिक हैं, कुछ देहात में हैं, मदीने के इर्द गिर्द देहातों में, और कुछ शहर के हैं, दोनों जो हैं उनमें अक्सरियत जो है मुनाफिकीन की है। व मिन अहल मदीना, और अहले मदीना में से भी। पहले कौन है? मन हौला का मिनल आराब मुनाफिकून, वो जो देहाती हैं बद्दू उनमें लोग, बद्दू लोग। और दूसरे कौन है? मिन अहल मदीना, और खुद मदीना मदीने वाले। के अंदर बड़े मुनाफिकीन मौजूद हैं। मरद्दू अला निफाक, निफाक पर बड़े बुरी तरह अड़े हुए हैं, बड़े माहिर हैं निफाक के। अल्लाह फरमाते हैं ला तालमुहुम, आप उनको नहीं जानते, क्योंकि ये गैब का इल्म है, दिलों के राज अल्लाह जानता है। लिहाजा अल्लाह फरमाते हैं ला तालमुहुम, ऐ नबी सल्लम आप उनको नहीं जानते। नख्नु नालमुहुम, हम उनको जरूर अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि रब को, अल्लाह के पास वो इल्म है जिससे वो लोगों के दिलों, राजों को, भेदों को सब समझते हैं, जानते हैं। अल्लामुल गुयूब है अल्लाह ताला। तो अल्लाह कहते हैं सनवज़िबहुम मर्रतैन, हम उनको दो अज़ाब देंगे। मुनाफिकों को दो अज़ाब क्या है? एक दुनिया में नाकामी, पहला अज़ाब कि दुनिया में उन्होंने चाहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम ख़त्म हो जाए, और या तो कुरैश मक्का आ जाएं, या फिर यहूद आ जाएं, या फिर ये जो आखिरी तबूक तशरीफ ले गए थे कि रोमी आ जाएं। तो सबसे पहली तो उनको अजियत ये होगी कि सब नाकाम होंगे और अल्लाह अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कामयाब और कामरान करेंगे। पहला अजाब ये हो गया। दूसरा अजाब ये इनको होगा बरज़ख में। मौत के वक्त फरिश्ते ऐसे ही आते हैं जो उस बंदे को उसी तरह ट्रीट करते हैं जिस तरह का वो उसके ईमान और अमल सालेह होता है। इन मुनाफिकीन को अजाब मिलेगा मौत के वक्त भी और फिर बरज़ख में भी, ये दूसरा अजाब। और तीसरा आखिरी अजाब जो होगा वो जहन्नम का होगा। कोई सवाल आयत 101 में बड़ी अहम है, हम इन चीजों को अपनी अच्छी तरह समझें। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं, अब यहाँ वाकया आ गया है हजरत अबू लुबाबा का। ये आपको मैं बता चुका हूँ और ये आपको और मुझे बिल्कुल अच्छी तरह पता होना चाहिए ताकि हम इन आयात का ठीक पस मंजर और पेश मंजर समझें। हजरत अबू लुबाबा और उनके जो साथी थे, ये लोग देखें ना, हजरत अबू लुबाबा खुद जो है वो मुसलमान हुए बैत उक़बा सानिया में। अब आप अंदाजा करें उसके बाद से जो क्योंकि ये अंसार में से थे, इन्होंने बदर ओहद तक सब लड़ाइयों में हिस्सा लिया, लेकिन इनसे सुस्ती हो गई। और दूसरे सहाबा जो 6 और इनके साथ थे कि वो तबूक में बर वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नहीं जा सके, हालांकि इससे पहले तमाम गज़वात में शामिल थे। लिहाजा इनके बारे में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वआखरून अतरफू बिज़ुनूबिहिम, और इनमें कुछ ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने अपने गुनाहों का एतराफ कर लिया। उनमें से एक गुनाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नहीं गए, ये सबसे बड़ा गुनाह था। फिर अल्लाह फरमाते हैं खलतु अमलन, उनका मखलूत अमल है, मिला जुला है, सालिहन नेक भी है, व
آخر سیئ، اور کچھ ان کے اندر خرابیاں بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عسى اللہ، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول کر ان یتوب علیہم، کہ ان کی طرف نظر کرم فرمائیں۔ اللہ کا توبہ یہ ہے کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور بندے کی توبہ یہ ہے کہ وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے سچے دل سے اللہ کی طرف پلٹتا ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ اچھا، اب یہاں اس آیت میں ایک بہت بڑی اہم بات ہے جو مجھے اور آپ کو نوٹ کرنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی توبہ قبول فرما لیں۔ کیوں توبہ قبول فرما لیں؟ کیوں ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے تو اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ لیا تھا، اور انہوں نے نہ کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، سونا چھوڑ دیا۔ انتہائی نادم ہو کر جب معافی مانگتا ہے انسان تو یہی اکی ہی توبہ ہے، اور پھر کہتا ہے آئندہ میں نہیں کروں گا۔ دو چیزیں اس میں شامل ہیں، ایک کہ اس نے گناہ چھوڑنے کا عزم کر لیا، اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ اللہ ہی کی بات مانے گا۔ تو جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو عسیٰ اللہ، پھر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے۔ آیت 103 میں فرمایا کہ بڑی اہم آیات ہیں، اور میں اور آپ ان کو اس لیے پڑھیں کہ تاکہ ہم انہی چیزوں پر عمل کرنے والے ہو جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں خذ من اموالہم صدقہ، ان جو حضرت ابو لبابہ اور ان کے ساتھی ہیں، خذ من اموالہم صدقہ، ان کے مالوں میں سے صدقہ لیجئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صدقہ اسی لیے صدقہ کہلاتا ہے کہ آپ اللہ ہی کی رضا کے لیے اس کو، اور اس بات کا ثبوت دیتے ہیں۔ کس بات کا؟ کہ میں اللہ سے محبت سب چیزوں سے زیادہ کرتا ہوں، حتیٰ کہ مجھے مال سے بھی زیادہ محبت اللہ سے ہے۔ لہٰذا اللہ، صدقہ کرنا میرا اور آپ کا یہ وہ عمل ہے جو اللہ، ایک تو ہم ثبوت دیتے ہیں کہ ہم سچے ہیں دعویٰ ایمان میں، اور دوسرے اللہ کے لیے جب آپ صدقہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں اور اپنی محبت اور الفت ڈال دیتے ہیں، نیکیوں اور بھلائیوں میں آپ کی مدد فرماتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں تو طاہرہم، کہ ان کو پاک کرو، وتزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرو۔ اچھا، اب دونوں چیزوں میں فرق میں نے کل بھی بتایا ہے، آج کون بتائے گا؟ پہلے جلدی بتائیں۔ تو طاہرہم وتزکیہم میں فرق کیا؟ ظاہری سر اور جی تو باطنی۔ ظاہری اور باطنی نجاستوں اور رذائل سے پاک کرنا، اور تزکیہ کہ ظاہری اور باطنی ان اعمال میں اور خوبیوں میں اتنا آگے بڑھنا کہ ان کو اتنا آگے بڑھائے کہ نیکیوں میں وہ اللہ کا بن جائے، یعنی پکا سچا مومن بن جائے۔ اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے۔ آپ اور یہ یہ کیوں بھی نہیں کہا تھا کہتے؟ نا کہ اس کا نفس نفس مطمئنہ بن جائے۔ ہاں، یہ آخری بات، کہ وہ اتنا پاکیزہ بن جائے کہ اپنے آپ کو برائیوں سے دور کر کے نیکیوں کا اتنا عادی بنا لے کہ اس کا نفس نفس مطمئنہ بن جائے۔ اور نفس مطمئنہ وہ نفس ہے، انسان کا کمال کا وہ نفس ہے جس کے بعد اس کو نیکی میں کر کے ہی مزہ آتا ہے، برائی چاہے اس کا کروڑوں کا فائدہ ہو دنیا کا، وہ کبھی قبول نہیں کرتا۔ کیوں؟ کہ اس کو پتہ ہے کہ یہ نفس مطمئنہ جو اللہ نے مجھے نصیب فرمایا تزکیے کی صورت میں، یہ سب سے بہترین چیز ہے۔ جزاک اللہ سردار صاحبہ۔ اچھا، اس کے بعد فرمایا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، اور اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے دعائے خیر کیجئے۔ کیوں؟ ان صلاتک سکن لہم، آپ کی دعائیں ان کو سکون کا باعث بنتی ہیں۔ واللہ سمیع علیم، جس اللہ کے ساتھ تمہارا معاملہ ہے سمیع بھی ہے، سن بھی رہا ہے۔ تو جو زبان سے الفاظ کہہ رہے ہو سوچ کے کہو، اور علیم، وہ جانتا ہے، اس حد تک جانتا ہے کہ تمہارے دلوں کے رازوں تک کو جانتا ہے۔ کتنی پیاری آیات ہیں انسانی تزکیے کے حوالے سے، اس کی تطہیر کے حوالے سے۔ 104 میں فرمایا الم یعلموا، کیا یہ لوگ نہیں جانتے
अन अल्लाह हुवा यकबुल तौबा, कि अल्लाह ताला तौबा कबूल फरमाते हैं अन इबादिही, अपने बंदों से। अच्छा, अब मुझे यहाँ बताएं कि ये जो मैं तर्जमा फिर कर रहा हूँ कि इसका मफहूम क्या है। अलम यालमु अन्नल्लाहु यक़बुलु तौबत अन इबादिही, क्या वो ये नहीं जानते कि अल्लाह ताला अपने बंदों की तौबा कबूल फरमाते हैं? क्या मतलब है इसका? जान और माल से जिहाद करते हैं। जी अल्लाह के सिवा और कोई तौबा कबूल कर ही नहीं सकता। इस्तगफार उसी के यहाँ है, उससे सारी कोई बातें उसको ठीक है, माफ आप जरा करेगा। इसकी तह तक पहुंचिए। अब मैं आपको बताता हूँ फिर तर्जमा करके, ताकि आप बिल्कुल क्लियरली समझें। अलम यालमु अन्नल्लाहु यक़बुलु तौबा अन इबादिही, क्या वो नहीं जान समझते कि वो अल्लाह ही तौबा अपने बंदों की कबूल करता है? असल में ये बात नोट करें, यहाँ तौबा और इन्फाक की तरकीब है। इन्फाक की इसलिए कि आगे वह याखुज़ु सदक़ात, और अल्लाह सदक़ात को भी कबूल फरमाता है। तो यहाँ मेरे और आपके लिए दावत है, किस बात की? तौबा और इन्फाक की तरगीब की दावत है। नोट करें जरा। वअन्नल्लाहु वत्तव्वाबुर रहीम, तव्वाब का मतलब बहुत तौबा कबूल करने वाला। तो अल्लाह ना सिर्फ तव्वाब है कि आप तौबा करें और सदका दें तो अल्लाह आपको माफ कर देगा, अल्लाह आपकी दुआओं को कबूल फरमाएगा, बल्कि अब अर्रहीम है, अपनी रहमतों का तुम्हें मुस्तहिक बना देगा। कितनी जबरदस्त आयत हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल एमलु फसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु वल मुमिनून। मैं तर्जमा कर रहा हूं और गौर से सुने, फिर आप मुझे बताएं सवाल का जवाब। कुल, ए अल्लाह के रसूल इनको बताओ, एमलु, ये अमल करें, फसयरल्लाहु, अल्लाह भी देखेगा, अमलकुम, तुम्हारे अमल को, व रसूलुहु, उसका रसूल भी तुम्हारे अमल को देखेगा, वल मुमिनून, और मोमिनून भी तुम्हारे अमल को देखेंगे। तो ये जो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इनसे, ए नबी, इनसे कहो कि वो अमल करें, और अल्लाह अमल देखेगा उनका, रसूल सल्लम भी देखेंगे और मोमिनून भी देखेंगे। यहाँ किस बात की दावत है? जल्दी बताएं। झूठे मुद्दई और जो जिस वो मोमिन जिससे कोई गुनाह सा जद हो जाता है उसके बारे में इसको बताया गया कि जो पुरखलूस होते हैं वो फिर माफी मांगते हैं, और उनके लिए ये है कि उनका जो तर्ज अमल क्या है। बिल्कुल जो सादिया, आप सदकात ठीक कह देते रही हैं हैं, लेकिन एक तो अल्लाह मिनट। ताला, जो सदकात वो देते हैं अल्लाह ताला जानता है कि उसमें कितना इखलास है, किस दिल से देते हैं, दुनिया को दिखाने के लिए या अल्लाह की खातिर। डॉक्टर साहिबा, इससे बेहतर ये है कि इसमें एक तंबीह मौजूद है, और वो तंबीह ये है कि तुम्हें अमल करना होगा। कौन सा अमल? जो अल्लाह का और रसूल सल्लम के शरीयत के ऐन मुताबिक होगा, और फिर मोमिनीन देखेंगे, अल्लाह देखेगा, रसूल सल्लम देखेंगे, मोमिनीन देखेंगे कि ये तुम्हारा अमल कितना ठीक है। लिहाजा अमली सबूत देना होगा, ये है तंबीह इसमें। वसतरुद्दून इला आलिमुल गैब वश्शहादा, होए होए, आगे तो कमाल कर दी। फरमाया फिर तुम लौटाए जाओगे, पलटाए जाओगे किसकी तरफ? उस अल्लाह की तरफ जो आलिमुल गैब भी है। फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, फिर वो तुम्हें बताएगा, आगाही कर देगा कि तुम क्या करके आए हो, सही करके आए हो, गलत करके आए हो। तो आप देख रहे हैं कि अल्लाह ताला यहाँ 105 बड़ी प्यारी आयत। वार्निंग है ना ये, कितनी बड़ी। अगर मेरी बात सुना करें आप पूरी तरह पहले। अब बात यहाँ ये अल्लाह ताला साफ बता रहे हैं कि अमल करो ठीक ठीक, कुरान और सुन्नत के ऐन मुताबिक, शरीयत के हुक्म पर चलो। और अगर तुमने यहाँ धोखा दे भी दिया नबी सल्लम और मोमिनीन को अपने झूठ मूठ के रवैयों से, लेकिन फिर याद रखना अच्छी तरह कि तुम आखिरत में तो उस हस्ती के सामने जवाब दे होगे कि जिसको सब पता है, वो तुम्हें आगाह कर देगा। अच्छा, अब आ जाएं आयत 106 पे। अल्लाह ताला फरमाते हैं आखिरून मरजून लिअम्रिल्लाह। अच्छा,
اور کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کے حکم کو موقوف کر رکھا ہے، اللہ نے روک رکھی ہے کیا؟ اما يعذبهم، چاہے تو اللہ ان کو عذاب دے، و اما یتوب علیہم، یا ان کو معاف فرما دے، توبہ قبول کر لے۔ اللہ کیوں؟ کہ اللہ کون ہے؟ علیم، وہ علم رکھتا ہے ہر چیز کا، بڑا ماضی حال مستقبل کا، حکیمن وہ حکمت والا ہے۔ تو معاملے کے بندے کے ساتھ فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو جھوٹ بول کے آپ ادھر ادھر کر سکتے ہیں، اللہ کے سامنے کوئی نہیں جھوٹ بول سکتا، وجہ کہ اس کو دلوں کی حقیقت کا پتہ ہے۔ اچھا، اب یہاں تک تو اللہ تعالیٰ نے اصل میں یہ اس کا جو 106 آیت ہے نا، اس کو آپ آگے دیکھیں گے 118 میں کہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے یہ حکم دیا ہے۔ اچھا، اب آ جائیں آیت 107 پر، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، اور وہ لوگ جنہوں نے مسجد ضرار کو کفر اور پھوٹ ڈالنے، تفرقہ ڈالنے کا، وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، اور انہوں نے اس کو گھات کی جگہ بنا دیا، کن لوگوں کے لیے؟ وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے پہلے جنگ کی ہے، پکے سچے منافقین۔ یہاں بات ذکر ہو رہا ہے عامر کا، بنو عامر، جو ایک عیسائی ہو گیا تھا جاہلیت کے زمانے میں، اور اس نے بڑے بڑے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کی، اور اب آخری اس نے مسجد بنا دی۔ مسجد ایک نمبر میں نے کل بتایا ہے کہ مسجد ضرار کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسجد جو مسلمانوں میں زبردست قسم کی وہ نقصان پہنچا رہی تھی، کفرن، اور وہ کفر کا اڈا تھا۔ نمبر 3 و تفریقم بین المؤمنین، اور مومنوں میں پھوٹ ڈالنے کا بڑا ذریعہ تھی، وہ ارصاد، اور اس گھات کی جگہ تھی، کن لوگوں کے لیے؟ لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، جو اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کر چکے تھے، منافقین۔ وہ یخلفون، اور قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے، ان اردنا الا الحسنى، کہ ہم تو بس بہتری کا، یہ ہے منافقین کا کہ اپنی یقین دلانے کے لیے کہ وہ نیکی اور بھلائی کا کام کریں، قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں، تو قسم کھانا ہی ان کے جھوٹ کی دلیل ہے۔ واللہ یشہد، اللہ گواہی دیتا ہے، کیوں؟ برحق گواہی کس کی ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ علم اسی کے پاس ہے۔ انہم لکاذبون، وہ جھوٹے ہیں، اور اللہ نے منع فرما دیا۔ وہ جو منافقین چکر میں اس میں تھے کہ اگر دیکھیں نا، 2 مسجدیں اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے بعد بنائی ہیں مدینے میں۔ پہلی مسجد نمبر 1 مسجد قباء ہے، جس کے مقابلے میں انہوں نے یہ بنائی ہے۔ مقصد کیا تھا؟ کہ مسجد کے ذریعے، مسجد کی آڑ میں یہ سارا کھیل کھول کھیلیں گے، اور یہ اتنا بڑا نفاق ہے کہ بندے کا یہ اسی وقت ختم ہوگا جب انسان مرے گا تو، یعنی نفاق چھوٹے موٹے اور بھی ہیں، لیکن یہ ایسا نفاق ہے کہ جس نے یہ کام کیا کہ مسجد بنائی، اور مسجد تو مسلمان تقوی کے لیے ہوتی ہے کہ اللہ کے ساتھ اخلاص سے کام کرے، لیکن جس نے یہ مسجد ضرار بنائی ہے، ان کا تو نفاق ایسا ہے کہ وہ ان کی جڑیں پکڑ چکا ہے ان کے دلوں میں۔ اس لیے فرمایا کہ ہاں، لا تقم فیہ ابدا، اس مسجد میں کبھی کھڑے نہ ہونا۔ یہ جو آپ کے پاس درخواستیں لے کے آئے نا، آپ یہاں نماز پڑھائیں، اب آپ واپس جا رہے ہیں تبوک سے، بالکل آپ نے یہ کام نہیں کرنا۔ لمسجد اسس علی التقوى من اول یوم احق ان تقوم فی، وہ مسجد جس کی آپ نے بنیاد تقوی پر رکھی ہے، وہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں، اس میں نماز پڑھائیں۔ یہ مسجد قباء کی تعریف ہے۔ فیہ رجال یحبون، اس مسجد میں، تقوی مسجد میں کون لوگ ہیں؟ جو محبت کرتے ہیں، ان یتطہروا، کہ وہ پاکیزہ بن جائیں۔ یہ تو منافقین کی مسجد ہے نا ضرار،
وہ اس کا کیسی تعریف کریں؟ واللہ یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ پاکیزہ رہنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا تہجد ساری وضو کے بعد کی دعا کیا ہے بھلا؟ جلدی بتائیں۔ اشهد ان لا اله الا الله وحده لا اللهم شريك اجعلنا من له التوابين واجعلنا واشهد من ان محمدا عبده اللهم اجعل لي اللہم اجعلنی، وہ پہلی دعا بالکل آپ کی ٹھیک، کلمہ شہادت، اور دوسری دعا جو ہے وہ آپ میں سے ہر اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اچھا، یہ جی آپ مسجد قبا میں نفل پڑھنے کی فضیلت بھی بتا دیں۔ دیکھیں، جو ہر مسجد قبا تو پہلی مسجد تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنائی ہے، اور وہ مسجد مدینے کی پہلی مسجد ہے، بعد میں مسجد نبوی بنوائی ہے، لہٰذا اس کے اندر نفل پڑھنے کا ثواب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یقیناً، کیونکہ وہ تقوی کی بنیاد پہ اٹھائی گئی ہے، اور ہر مسجد کی بنیاد تقوی ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ جی ایک عمرے کا ثواب ہے، ایک عمرے عمرہ کے کرنے برابر کا ثواب ثواب رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ 2 نفل پڑھنے کا ثواب 1 عمرے کے برابر ہے۔ آپ یہ ساری باتیں جو کر رہے ہیں نا، کس نیت سے پڑھا، اگر وہ حرام کے کپڑے پہن کے اس نے پڑھا ہے تو وہ قبول ہی نہیں ہوگا۔ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ پہلے ان ساری شرائط کے ساتھ پڑھے گا تو پھر وہ اس کو عمرے کا ثواب ملے گا۔ فوراً آپ دیکھیں نا، آج ہم نے یہ سب سمجھ لیا ہے، نمازیں پڑھنے جاتے ہیں اور اپنے کمائی کا پتہ ہی نہیں کہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ ذرا ان چیزوں کو پوری شرائط کے ساتھ سمجھا کریں تاکہ ہم اس کو کرنے میں اس کا حق ادا کریں۔ آپ مجھے یہ بالکل بتائیں، آپ سر، آپ پہلے میری بالکل بات صحیح سنیں، کہہ رہے ہیں جی سر۔ آپ میری بات ڈاکٹر صاحبہ سنیں، آپ کو یہ کتنی امت میں غلط فہمی ہے، مور دین 90%، کہ قرآن پڑھو تو ایک لفظ کی 10 نیکیاں ہیں، حالانکہ یہ مشروط ہے کہ جو شخص پڑھ کے سمجھ کے اس کے مطابق عمل کرے گا اس کے لیے نیکیاں ہیں۔ لیکن آج آپ یقین مانیں، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے حفظ کر رکھا ہے، اور میں ان سے جب کہتا ہوں کہ خدا کے بندو سب سے بڑا کام تو آپ نے کر لیا کہ سینے میں آپ کے قرآن ہے، لیکن اس کا معنی تو سمجھو۔ لہٰذا برائے مہربانی یہ جو ثواب کی ہم نے گھڑ رکھے ہیں نا، یہ ثواب مشروط ہے، اگر وہ شرطیں پوری ہوں گی تو ثواب ملے گا، یاد رکھیں۔ اور جی تقوی کی آگے بنیاد ہی کی اوپر بات میں کر رہی تھی کہ تقوی جس کے اندر ہوگا پورا تو وہی اس کو اتنا اس کا وہاں پر سب پورا تقوی کیا ہے بتائیں مجھے۔ جی ہمارا مال جو ہے وہ حلال کا ہونا چاہیے۔ آپ سنیں ابھی آیت آ رہی ہے 111، بڑے غور سے سنیں اور سمجھیں تاکہ قرآن کا ہمیں تقوی کا اور معیار سمجھ آئے۔ اچھا، اب آ جائیے آیت نمبر 109 پر۔ ہاں، یہ جو مسجد ضرار تھی نا، یہ اصل میں ان برے انٹینشنز کے ساتھ، برے مقاصد جو 4 میں نے بتائے اوپر خود آیت میں بتائے گئے ہیں، تو ایسی مسجد بنانا، گویا آپ کبھی بلڈنگ بنا سکتے ہیں جس کھائی پہ، اور وہ کھائی بھی خود ہی گرنے والی ہو، جب وہ خود ہی گرنے والی ہے تو بلڈنگ کو جب لے کے ساتھ گرے گی تو آپ سوچیں کہ تباہی کتنی ہوگی۔ قرآن کتنی پیاری مثال سے بیان کرتا ہے، افمن اسس بنیانہ علی التقوی من اللہ ورضوان، کیا بلا وہ شخص جس نے بنیاد رکھی ہو اللہ کی تقوی پر اور اللہ کی رضا پر، خیرن، کیا وہ بہتر نہیں ہے، یا کیا وہ بہتر ہے، ام من اسس بنیانہ علی شفاء جرف، بلا اس سے بہتر نہیں ہے کہ جس نے بنیاد رکھی ہو ایک کنارے پر۔ کنارہ آپ کو پتہ ہے نا کہ، اور کنارہ بھی پانی بہ بہ کے نیچے سے اوپر جو کنارہ بنتا ہے وہ گرنے میں، اور جرف جو ہے وہ کھائی ہوتی ہے، وہ کھائی کا بھی یہی ہوتا ہے
کہ پانی اس کی کوئی بنیاد ہوتی ہی نہیں ہے، پانی نیچے سے خالی ہوتی ہے، جو ہی آپ نے اس سے بلڈنگ بنائی تو گری. ہاں ہارن گرنے والی ہے، فنہار بہی فی نار جہنم، اور وہ گری بھی تو لے کے کہاں پہنچی گرنے کے بعد؟ جہنم کی آگ میں. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا. اب یہ جو مسجدیں بناتے ہیں نا، جس کا بنیاد تفرقہ بازی اور جس طرح مسجد ضرار تھی کہ اس میں مسلمانوں کو دھوکہ دیا جائے، اب اللہ کہتے ہیں لا یزال بنیانہم الذی، ہاں لا یزال، ہمیشہ رہے گی بنیانہم، ان کی بنیاد، الذی بنو بریبۃ فی قلوبہم، جس میں انہوں نے ایک اس نفاق کے روگ کے ساتھ اٹھایا ہے دل میں، الا ان تقطع، کہ یہاں تک کہ ان کے دل پارا پارا ہو جائیں، کٹ جائیں، قلوبہم، ان کے دل. واللہ علیم حکیم، اللہ خوب جو یہ اطلاع دے رہا ہے نا آپ کو کہ ان کے دل میں اس قدر جڑ پکڑ چکا ہے نفاق کہ وہ ختم ہوگا ہی نہیں جب تک کہ وہ مر کے ان کے دل جو ہیں وہ کٹ نہ جائیں. اچھا، کوئی سوال آیت 110 تک؟ آج میں 111 پڑھ رہا ہوں اور آپ نے سمجھنی ہے، کیوں کہ یہ وہ آیات ہیں جو 9 ہجری میں نازل ہونے والی سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چند ماہ بعد انتقال ہو گیا. سر یہ جو مسجد زرار ہے اس کا اصل نام کیا ہے؟ یہ تو زرار تو ہوتا ہے نا کہ ضرر پہنچانا، تو اس کا کوئی نام تھا جو انہوں نے رکھا تھا؟ اگر قرآن نے سر نہیں بیان کیا تو میں کہاں سے آپ کو بیان بتاؤں؟ کیونکہ مسجد زرار تو نام تو نہیں ہو سکتا نا سر، یہ تو ایک قسم کی اس پہ الزام ہے نا. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ مسجد زرار کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ نے دیا ہے کہ وہ مقصد. سر کسی کا مائک کھلا ہوا ہے اور دیکھیں کتنا ڈسٹرب کر رہی ہیں. میں اسی لیے رک گیا ہوں کہ لوگوں کو احساس ہو کہ وہ جو ان کی باتیں ہیں کس قدر لوگوں کو اذیت پہنچا رہی ہیں. اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے. بھائی آپ تو ذرا بند کیا کریں نا. اچھا، اب بڑے غور سے سنیے، یہ آیت جو آیت 111 ہے نا، بہت ہی اہم آیت ہے. اور آپ ذرا پہلے میں سوال کروں گا پھر جواب میں آپ کو بتاؤں گا. اچھا سر، آپ کا سوال کا جواب یہی ہے کہ کیونکہ وہ مسجد، دیکھیں نا، مسجدیں تو تقوی کی تربیت کے لیے ہوتی ہیں، دین سیکھنے سکھانے کے لیے ہوتی ہیں. انسان کا خدا کے لیے بند کریں اپنے مائک کو. اچھا، تو مسجد زرار، اس کو بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا کہ وہ نقصان پہنچانے والی تھی. دیکھیں نا، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تھی کہ آپ لوگوں میں ان کا تزکیہ کریں، ان کو دین سیکھیں سکھائیں، دین پر عمل کرنے والا بنائیں تاکہ وہ بہترین افراد ہوں معاشرے کے. لیکن مسجد زرار کا مقصد بالکل اس کے الٹ تھا، اس لیے اس کو زرار کہا. لیکن نام کیونکہ نہ خدا قرآن نے بتایا ہے اور نہ ہمیں اس کا کوئی دیگر سے ذرائع سے، اس لیے میں آپ کو نہیں بتا سکتا. نوید بھائی بات کلیئر ہے؟ جزاک اللہ. سر میرا دوبارہ سے سمجھا دیں. سر میرا بھی ایک سوال ہے. جی حکم. سر میرا یہ سوال ہے کہ یہ منافقین کو مسجد بنانے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ یعنی ان کا مقصد تو میٹنگ وغیرہ تھا نا کہ ہم سازشیں کریں گے، تو وہ تو کہیں اور بھی کر سکتے تھے. میرے ذہن میں یہ سوال آ رہا. نہیں ڈاکٹر صاحبہ، مجھے ایک بات بتائیں، کتنا انٹیلیجنٹ ہے وہ منافق کہ اس نے کہا کہ مسجد کے نام پر جب کام کریں گے، اور میرا گروپ ہے پورا عامر کا جو تھا، کہ سب سے افیکٹو یہ ہوگا کہ اگر ایک دفعہ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت کے جیسے انہوں نے درخواست کر رکھی تھی کہ اگر وہ امامت کرا دیتے ہیں تو اس کو تو لائسنس مل جائے گا مسجد کا، اور مسجد میں
سب سے مؤثر کام اللہ کے دین کے خلاف منافق کر سکتا ہے تو مسجد ہی ایک اڈا ہو سکتی ہے، گھر نہیں ہو سکتا، کیونکہ منافق جس چیز کی تربیت دینا چاہتا ہے لوگوں کو وہ مسجد میں ہو سکتی ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہلے پہنچ کر قبا میں مسجد بنائی، پھر مسجد نبی بنائی، اور مسجد میں جو دین کا کام ہو سکتا ہے وہ کہیں اور نہیں ہو سکتا، اور جو دین کے خلاف کام ہو سکتا ہے مؤثر مسجد میں منافق کے نزدیک وہ اور کہیں نہیں ہو سکتا۔ اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر مسجد بالکل بنانے سمجھ کا آ گیا۔ مقصد یہ بھی تھا کہ ان کا مقاصد چھپے رہیں۔ اصل میں چھپنے کا تو اپنی جگہ ہے، یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ مسجد کے نام پر یہ ہوگا تو ان منافقین کا کیونکہ گروہ وہاں بڑا مضبوط تھا تو وہ اپنے کام میں بڑی تیزی سے کام کر سکتے تھے مسجد کے نام پر۔ اچھا اب آئیے، اب بڑے غور سے سنیے آیت 111 کو۔ سر جی 10 پڑھنی ہے پہلے۔ اچھا 10 پڑھنی ہے؟ جی ہاں جی 10 پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن، نہیں یہ تو میں بتا چکا ہوں آپ کو۔ سر 11 پڑھنی ہے، 111 پڑھنی ہے۔ ان اللہ کل پڑھ تعالیٰ چکے ہیں 110۔ ذرا آپ سر اپنے 111 پڑھنی ہے لیکن 110 دوبارہ سے سمجھا دیں ذرا، اتنی سمجھ نہیں آئی ہے۔ 110 کل بھی بتائیے، آج آپ کو ریوائز کر دیا ہے۔ اب اس کے بعد جب آپ یہ کہتے ہیں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو مسجد بنانا ہے الٹیریئر پرپزز کے لیے، ان مقاصد کے لیے جو مسجد کے بالکل برخلاف ہیں، ان کے دل میں اللہ تعالیٰ وہ جڑ پکڑتا ہے، نفاق ایسی جڑ پکڑتا ہے کہ وہ جب تک نہیں جاتی جڑ، جب تک کہ وہ مر جاتے نہیں ہیں اور ان کے دل بھی پارا پارا نہیں ہو جا سکتے، اس وقت تک یہ نفاق ان کے اندر رہے گا، کیونکہ انہوں نے نفاق کی انتہا کر دی ہے۔ اب بات سمجھ آئیے ڈاکٹر صاحبہ کہ نہیں؟ جی سر۔ ان تقطع قلوبہم، جب تک کہ ان کے دل پارا پارا نہ ہو جائیں یہ نفاق نہیں جائے گا۔ اب ذرا بڑے غور سے سنیے، کیونکہ یہ آیت 111 جو ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اب آپ ثواب کے لیے پڑھ جاتے ہیں نا، کبھی سمجھ کے اس کو پڑھیں تو بڑی اہم آیات میں سے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے مومنوں سے۔ اب سودا کیا ہے؟ مال جو خرید کا بندے کے پاس ہے وہ ہے اس کا جان اور اس کا مال۔ اس کا سودا اللہ نے کس کے بدلے میں کر دیا ہے کہ اس کو جنت بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ۔ اچھا آپ ذرا میری بات پہلے سن لینا، میں پڑھوں گا دوبارہ ترجمہ کروں گا، لیکن آپ بیچ میں انٹرفیئر نہ کیا کریں تاکہ ہم پوری بات کو سمجھیں۔ اچھا تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، پہلے تو مجھے ایک بات بتائیں، کیا آپ اپنی جان کے اور اپنے مال کے مالک آپ ہیں یا اللہ نے آپ کو دیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ اللہ تعالیٰ نے دیا اللہ ہے۔ تعالیٰ نے اللہ پاک۔ اچھا پہلی بات، اب اللہ کا کرم دیکھیں، وہ بندے کو مال بھی، جان بھی اور بہت ساری صلاحیتیں دینے کے بعد پھر اس کو آزادی بھی دیتا ہے۔ آزادی کیا ہے؟ چاہے تو میرا حکم مان، چاہے تو میرے حکم کا انکار کر کے جو مرضی کر، شیطان کے پیچھے چل، خواہشات کے پیچھے چل، طاغوت کے پیچھے چل، یہ آزادی دے دی ہے۔ اچھا اس آزادی دینے کا مقصد کیا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ آزمائش سر۔ آزمائش ہے سر۔ یہی امتحان ہے انسان کا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزیں جو ہیں، چاہے وہ مال ہے، جان ہے، اولاد ہے، کوٹھیاں، کاریں، جو کچھ بھی ذرائع اور وسائل ہیں، یا جو کچھ اس کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں سمجھنے کی، سوچنے کی، غور و فکر کرنے کی، یہ ساری اس کے اندر موجود ہیں۔ اگر کامیاب انسان کب ہوگا جلدی بتائیں؟ جب ان چیزوں کو اللہ کے راستے میں استعمال کرے گا۔ ایکسیلنٹ۔
چاہے وہ جان ہو، مال ہو، سمجھ ہو، سوچ ہو، ذہانت ہو، عقل ہو، عہدہ ہو، جو چیز بھی اس کو اللہ نے دی ہے، اس میں اگر وہ اللہ کے حکم کے مطابق اختیار کرتا ہے تو وہ کامیاب۔ اب اللہ نے اس کو پورے اس چیز کو کہ اس نے جو صلاحیتیں دی ہیں ساری کی ساری جو میں نے آپ کے سامنے گنی ہیں، اگر وہ ان صلاحیتوں کو اللہ ہی کے تابع کر دیتا ہے جو اس کی دی ہوئی ہیں، تو پھر اگر تابع کر دیتا ہے تو وہ کون ہے بلا؟ کون ہے ایک لفظ میں؟ مومن، سچا مومن۔ مومن ہے۔ ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ۔ مومن جب ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی مال، اولاد، صلاحیتیں، سوچیں، فکریں، عہدے، پوزیشنیں، سب کچھ اگر وہ اللہ ہی کے حکم کے تابع کر دیتا ہے تو وہ مومن ہے۔ اور اگر وہ ان سب چیزوں کو اپنی مرضی سے استعمال کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ کون ہے؟ منافق ہے یا کافر ہے؟ فاسق ہے کافر سر۔ ہے، کافر ہے، بالکل منافق کافر ہے۔ لہذا یہ ہے وہ سودا۔ اچھا، اس سودے میں ایک بڑی عجیب بات ہے، بڑے غور سے سنیں اور سمجھیں، ان باتوں کو سمجھیں۔ اس میں جو غور طلب بات یہ ہے، اللہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں جنت تو دوں گا، اور وہ جنت بے مثال، لا زوال، ابدی، دائمی ہوگی، لیکن دوں گا کب؟ اس زندگی کے بعد اگلی زندگی میں۔ ہاں، اگلی زندگی میں دوں گا، شاباش۔ اچھا، اب اس پوری زندگی میں امتحان یہ ہے کہ کیا میں اور آپ اللہ کے اس وعدے پر یقین رکھتے ہیں؟ یقیناً اگر مومن ہے تو اس کو یقین ہے کہ خزانوں کا، دنیا کے خزانوں اور آخرت کے جو بھی خزانے ہوں گے، اس کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور صرف باقی اللہ اللہ تعالیٰ کی تعالیٰ ذات ہے۔ مالک ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ وعدہ پورا کر سکتا ہے، کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے، اس کے پاس نہ وسائل، ذرائع، نہ خزانے۔ لہذا مومن کو اللہ نے کہا کہ اگر تم اس دنیاوی زندگی میں یہ ساری صلاحیتیں، مال، اولاد، دولت، عہدے، پتہ نہیں کیا کیا ہے، اگر تم اس کے بدلے میں میرے حکم کے اس میں میرے حکم کو سامنے رکھ کے گزارو گے تو آخرت میں جنت دوں گا۔ لہذا چند روزہ زندگی میں، چھوٹی سی زندگی ہے نا، چند روزہ زندگی میں اگر میں نے اور آپ نے اللہ کا یہ سودا قبول کر لیا تو جنت آخرت میں سارے مزے جو دنیا میں ناقابل فہم ہیں وہ بھی وہاں موجود، اور انسان مزے اٹھا رہا۔ قرآن میں اگر آپ پڑھیں نا جنت اور دوزخ کو اور کمپیریزن اور کنٹراسٹ کریں، اذیتوں کی سب سے بری جگہ جہنم ہے، اور نعمتوں کی انتہا اور دوام اس میں ہمیشہ کے لیے وہ جنت ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے یہ سودا کر لیا، اب بڑے غور سے سنیں، آج کا مسلمان کیا کرتا ہے، نوٹ کریں ذرا، کہ دعویٰ یہ کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، لیکن مال اور اولاد اور صلاحیتیں اور عہدے، آپ مسلمان حکمرانوں کو دیکھ لیجئے، آپ خواص کو جن کے پاس اللہ نے دولت کے ڈھیر دیے ہیں، اللہ نے آزمائش کے لیے دیا ہے، انہوں نے اس دنیا کو اپنا مطمع نظر بنا لیا۔ اور قرآن نے کتنی پیاری، قرآن ہی بیان کر سکتا ہے کیونکہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ عالم الغیب بھی ہے۔ تو الہاکم التکاثر، کثرت طلب نے تمہیں غافل کر دیا، حتی زرتم المقابر، اتنی غفلت میں ڈوبے رہتے ہو کہ حتی زرتم المقابر، کہ تم لبے گور پہنچ جاتے ہو، پھر تمہیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں ہائے کاش میں نے ایمان اور عمل صالح کیا ہوتا، اور اللہ کے اس جو اللہ کا معاہدہ ہے میرے ساتھ سیل پرچیز کا، اس پہ میں نے عمل کیا ہوتا۔ اب آپ سیل پرچیز کے اس معاہدے کو بھی
آپ ذرا نوٹ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ جان بھی اس کی، مال بھی اسی کا دیا ہوا، عہدے بھی اسی کے دیے ہوئے، ساری صلاحیتوں کا جو جس نے دی ہیں وہ اللہ کی ہستی ہے۔ وہ کتنا مہربان ہے کہ مجھے کہتا ہے، آپ کو کہتا ہے کہ تم ان ساری صلاحیتوں کو میرے کہنے کے مطابق استعمال کرو دنیا میں۔ اچھا ایک بات بتائیں، یہاں ایک بڑا سوال ہے، ڈاکٹر صاحب آپ جواب دیں ذرا، کہ ان صلاحیتوں ان اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا اپنے آپ کو، اور پھر ان ساری مشکلات سے گزرنا جو آپ کو آزمائشوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے؟ دنیا میں کیا فائدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا اور تائید ملتی ہے سر، اور پرسکون زندگی ملتی ہے، کامیابیاں ملتی ہیں، اور اسی میں آخرت میں جنت۔ اب نہیں یہ اتنا آسان بات نہیں ہے۔ پہلے میں نے آپ سے دنیا کا سوال کیا ہے۔ دنیا میں انسان اسی وقت مفید انسان بنتا ہے جب ان آزمائشوں سے گزرتا ہے اور اللہ کے لیے صبر کرتا ہے، اور جب اللہ اس کو نعمتیں دیتا ہے تو پھر وہ شکر کر کے، اور اس شکر میں اتنا محتاط ہوتا ہے کہ تاکہ وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے وقت اس کا مستحق جنت بن جائے۔ یہ ہے وہ چیز جو اس کو دنیا میں تربیت کر کے اس کی بہترین انسان بنتا ہے۔ باپ ہو، بیٹا ہو، بیوی ہو، ماں ہو، یہ اللہ ہی کی آزمائشوں میں پورا اترنے کے بعد صبر و شکر جیسی ایسا اخلاق اس کا بنتا ہے کہ اب آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کی صحیح اطاعت اور پیروی اور اتباع میں ہی انسان جو ہے، آپ اس کے نمونے انبیاء ہیں جو ہمارے لیے نمونہ ہے۔ لہٰذا یہ بڑی اہم بات ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جنت ملے گی موت کے بعد۔ کیوں؟ پوری زندگی اس پہ عمل پیرا رہنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان غلطی کر بیٹھے، جیسے ان مومنوں نے کیا جن کا ذکر اوپر آ چکا ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی وجہ سے نہیں جا سکے، تو یہ پھر ان کو کس قدر مشکلات سے گزارا کہ توبہ قبول کب ہوگی؟ جب ابو لبابہ کی طرح آپ اپنے آپ کو باندھ دیں گے، ورنہ وہ بھی جاتے اور دنیا میں معافی تلافی کرا رہے تھے جھوٹے بہانے بنا کر، جیسے منافقوں نے کیا۔ لیکن اللہ کا بندہ بننا اور اللہ ہی کے لیے جینا اور اللہ ہی کے لیے مرنا، یہ ہے وہ چیز جو پھر بالآخر اس جنت کا حقدار بنا دیتی ہے جس کی نعمتوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ سبحان اللہ سر جی، یہاں یہ دعا یاد آ رہی ہے، رب آئینی الا ذکر کا و شکر کا و حسن ذکر کا عبادت۔ و شکر کا و حسن عبادتک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بڑے پیارے ساتھی کو یہ بتایا کہ ہر نماز سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سر آپ کا مائک بند ہو گیا، ہمیں آواز۔ ہاں جی آواز آ رہی ہے؟ جی اب سر آ آپ رہی ہے۔ اب آ رہی ہے۔ اچھا جی ایک سر۔ کال آ گئی تھی۔ اچھا اب سنیں، پہلی بات کہ اس بے کا ہمیں، اس سیل پرچیز جو اللہ کو ہم نے اپنی جان مال صلاحیتیں اس کے راستے میں لگانی ہیں، آپ نے ادھر ادھر کچھ نہیں دیکھنا۔ اگر یہ لگائیں گے تو پھر دنیا رش کے جنت بن جائے گی، مدینے کی ریاست بن جائے گی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور خلفائے راشدین کے زمانے میں تھی۔ اور اگر اس بے کا خیال نہیں رکھیں گے تو آج کئی دنیا ذلت اور پستی کا نمونہ آپ کے سامنے ہے۔ کس قدر بے رحم اور کتنے سفاک ہیں یہ مسلمان حکمران، یہ مسلمان دولت مند، یہ نام و نہاد مسلمان، کہ ان کو ہوش نہیں آتی کہ گزشتہ کئی سالوں سے کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے غزہ میں۔ اگر ہم اس کا شعور رکھتے کہ ہم نے اللہ سے کیا معاہدہ کیا ہے ایمان لا کر، تو آج ہم یہ ذلت کو نہ برداشت کر سکتے۔
युकातिलून फी सबीलिल्लाह फयुक्तलून व युक्तलून फयक्तुलून, वो लड़ते भी हैं, वो युक्तलून, और वो मारे भी जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जानो माल से जहाद। वो जो पीछे इस आयत में है ना कि माल और जान, तो उसके लिए फिर अब जब अल्लाह के जान और माल होगा तो अल्लाह के कलमे की सरबुलंदी के लिए उनको लड़ना होगा। वो गाजी भी बन सकते हैं, शहीद भी हो सकते हैं, और वो जो है उनको इससे गुजरना होगा। और गाजी होगा तो जिंदा किस वजह से कि अल्लाह के कलमे की सरबुलंदी में उसने जिंदगी लगा दी। मौत आ गई सीधा जन्नत में, पहला खून का कतरा नहीं गिरेगा, हदीस है कि वो सीधा जन्नत में पहुंच जाएगा। और अल्लाह फरमाते हैं वादन अलैहि हक्कन फित तौरात वल इंजील वल कुरान, ये वादा आज कुरान में नहीं है सिर्फ कि कामयाबी इसी में है कि इस मुआहदे की पैरवी की जाए। ये मुआहदा और इसकी कामयाबी की गारंटी तौरात में, इंजील में और कुरान में तो आप पढ़ रहे हैं। अल्लाह फरमाते हैं वमन औफ़ बिअहदिही मिन अल्लाह, अल्लाह से बढ़कर कौन अपने अहद को पूरा करेगा। वजह खजाने अल्लाह के पास हैं, लिहाजा वही कर सकता है। अल्लाह कहते हैं फस्तबशिरू बिबैइकुम अल्लज़ी बअयातुम तो बिही, तो अपने इस सौदे पर जो तुमने अल्लाह से किया है, इस पर तुम खुश हो जाओ, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम, ये मुआहदा को पूरा करना ही अजीम कामयाबी से हमकिनार होना है। कितनी प्यारी आयत है, इसको समझें और मैं और अपना जायजा लें अच्छी तरह कि क्या हमने इस सौदे को कबूल करके इन सारे मामलात में अल्लाह का सामने उस सेल और परचेज डीड जो है वो उसको सामने रख के अमल करते हैं या नहीं। कोई सवाल जो चीज समझ में ना आई हो जरूर सवाल करें, क्योंकि बहुत अहम आयत है। जी सवाल तो नहीं है, लेकिन एक बात ज़हन में आ रही है कि देखें माल भी उसने दिया, जाने भी उसी ने अता की हुई है, फिर वो सौदा ही हमसे इस बात पे कर रहा है कि मैं तुम्हें इसके बदले जन्नत भी दूंगा और हमेशा की मलकियत होगी वो तुम्हारी। देखें मैडम, ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये उसका करम है कि जान भी दे के माल भी दे के फिर इंसान से कहता है कि तू मुझे वापस इस हाल में कर कि तू इसके बदले में ये आमाल कर, तो फिर मैं तुम्हें जन्नत दूंगा। ये उसके करम का, इंतहाई करम का नतीजा है कि जो चीजें उसने दी हैं, कहा कि तुम इस अगर मेरे लिए इन पर अपना तसल्लुत कायम नहीं करते, बल्कि मेरे कहने पर जान माल सारी सलाहियतें इस्तेमाल करोगे, तो मैं तुम्हें जन्नत दूंगा। ये उसका करम है जो बंदे पर है, अगर बंदा समझे तो। बात समझ सर आई ये कि भी नहीं आई? जी रबूबियत है। सर जी, बहुत बड़ा करम, बिल्कुल सर। बहुत बड़ा करम। बहुत बड़ा करम, बहुत बड़ा करम, जज़ाकल्लाह। अच्छा, अब आयत 112 पे आए और बड़ी कमाल की चीज है। 11 तो थी 111। अब सुने, पहले मुझे ये बताएं, मैं आपके सामने तर्जुमा करता हूं और आप मुझे इसका एक उन्वान बताएं कि इस आयत का उन्वान क्या होना चाहिए। टॉपिक अत्ताइबूना, तौबा करने वाले, अल आबिदूना, इबादत करने वाले, अल हामिदूना, उसकी तारीफें करने वाले, साइखूना, उसकी खातिर चलने फिरने वाले, राकिऊन साजिदूना, नमाज कायम करने वाले, अल आमिरून बिल मारूफ, नेकी का हुक्म देने वाले, व नाहूना अनिल मुनकर, और बुराई से रोकने वाले, वल हाफिजून लि हुदूदिल्लाह, और अल्लाह की हुदूद की पाबंदी करने वाले। अब जरा आप मुझे ये बताएं कि इसको, ये सिफात बयान हुई हैं 8 इस आयत में जो मैंने आपके सामने 112 पढ़ी है, इसका उन्वान क्या देंगे आप इसको, पूरी आयत को? कामिल ईमान वाले, मोमन की सिफात, मोमिन ला की इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद मोमिन रसूलुल्लाह पर पूरा तरफ से अमल करने वाले।
اصل میں بات آپ سب کی ٹھیک ہے، سچے اہل ایمان کی صفات، یہ اس کا بہترین، آپ میں سے قریب قریب سب پہنچے ہیں کہ سچے اہل ایمان جو ہیں ان کی یہ 8 صفات ہیں۔ اب بڑے غور سے سنیں، میں اور آپ کو تو سمجھ دکھا دیا کہ یہ ہے آئینہ، کیا تمہارے اندر یہ 8 صفات کما حقہ موجود ہیں؟ تم مومن ہو۔ منافقوں کو بتا دیا کہ یہ اگر تم نے 8 صفات کا تو پھر تم سچے مومن ہو، ورنہ منافقت تمہارا جو ہے، تمہارے دل کے اندر منافقت ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، بڑے غور سے دیکھیں، بڑے اچھی طرح سمجھیں۔ اب میں آپ کے سامنے ایک ایک کر کے ایکسپلین کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر بھی ایک بڑی ترتیب ہے، اور بڑا ان کا تائبونہ کا عابدونہ سے تعلق ہے، عابدونہ کا حامدونہ سے تعلق ہے، سائحونہ سے۔ میں ایک ایک چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں کھول کے۔ پہلی بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ جی سر، الحمدللہ۔ سر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو اگر پچھلی آیت سے اس کو جوڑے دیکھیں تو یہ وہ مومنین ہیں جنہوں نے استجارت۔ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، کیونکہ پچھلی آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جنہوں نے اللہ سے تجارت کی ڈیل کی ہے۔ اب وہ کون لوگ ہیں؟ وہ یہ لوگ ہیں جن کے اندر یہ صفات ہوں گی، وہ کامیاب ہوں گے، وہ جنت میں جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحبہ سمجھ آ گئی بات؟ جی سر، جزاک اللہ۔ اچھا اب سنیں، پہلا صفت آئی ہے تائبون۔ سب سے پہلے یہ لفظ کیوں آیا ہے مجھے پہلے بتائیں نا، توبہ کیوں آیا ہے پہلے، سب سے پہلے؟ سر جلدی۔ انسان توبہ کر لیتا ہے، توبہ النصوح، تو وہ ساری جو آگے صفات بیان کی گئی ہیں وہ پھر اس میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ نہیں، یہ بات سر کسی درجے سر جی جب وہ انسان سر ہے ہی خطاؤں کا پتلا، تو جب وہ خطا کر کے پھر سچی توبہ کرتا ہے، اللہ کی طرف سچی پلٹ کر آتا ہے اور اپنی اصلاح کرتا ہے، تو پھر اللہ کو بہت ہی اچھا لگتا ہے، اس لیے اس کی صفت پہلے سب سے بیان کی گئی ہے۔ اچھا بالکل آپ نے ٹھیک کہا، لیکن میں تھوڑا سا اس کو ماڈیفائی کر دیتا ہوں کہ توبہ پہلی بندے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ وہ دن میں زندگی میں غلطیاں اس سے ہوتی رہتی ہیں، اور اللہ سے معافیاں مانگنا اس کا فرض ہے، رجوع اللہ کی طرف کرنا فرض ہے۔ یہ توبہ ہے، اور یہ پہلی صفت ہونی چاہیے ہر مومن کی کہ وہ زندگی میں ہر وقت اللہ سے توبہ کرتا رہے، پلٹتا رہے بار بار، تاکہ اس کی غلطیاں معافی اللہ دیتا رہے۔ تو تائبونہ اس لیے کہ اگر پورے شعور اور ارادہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے نفس و مال کی بیع کا معاملہ طے کرتا ہے، لیکن چونکہ ظاہر ہے حال کے لحاظ سے محسوس یہی ہوتا ہے کہ نفس اس کا اپنا ہے اور مال اس کا اپنا ہے، اور یہ بات کہ نفس و مال کے اصل مالک اللہ تعالیٰ ہے ایک امر محسوس نہیں ہوا۔ کیوں؟ کہ وہ سمجھتا ہے کہ یار یہ تو میرے قبضے میں ہے سب، جو میں چاہوں کروں، کہ اللہ نے آزادی دی ہے نا، اس لیے وہ اس کو سمجھتا ہے۔ اور اگر وہ اس کو سمجھ لے کہ یہ اللہ کا دیا ہوا ہے اور اللہ سے میری ڈیل ہے، تو سب سے پہلے تو وہ اس میں جو غلطی ہوگی اس کے لیے وہ توبہ کرے گا۔ یہ ہے توبہ کا سب سے پہلے آنے کا مقصد، کہ انسان مومن وہی ہے جو اپنی غلطیوں کی اصلاح کرتا رہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ توبہ استغفار جو ہے اس کو بہت ہی اہمیت حاصل ہے دین اسلام میں۔ ہر آسمانی دین میں جو اللہ انبیاء لے کے آئے ہیں، اس میں بندوں کو سب سے پہلے اگر متوجہ کیا گیا ہے تو توبہ استغفار کی طرف۔ اچھا، اس کے بعد نمبر 2 پہ آیا ہے عابدون۔ اب مجھے ایک بات بتائیں اور بڑے سوچ کے جواب دیں کہ تائبون پہلے آیا ہے اور اس کے فوراً بعد عابدون آیا ہے، تو کیوں اس کا عبادت کا ذکر توبہ کے بعد کیوں ہے؟ جی سر، وہ 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں رہتا ہے،
مطلب یہ کہ کسی وقت کوئی نافرمانی نہیں کرتا، ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق، چاہے نماز، عبادات ہوں یا اعمال ہوں جو بھی۔ سر جس شخص کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو جاتا ہے اور وہ تہ دل سے اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے توبہ کرتا ہے، تو پھر اس کا اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزارے، اور وہی عابد ہوتا ہے۔ بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ یہ عبادت اور توبہ اور عبادت کا بہترین آپ نے ارم جوڑ نکالا ہے کہ توبہ کرنے کے بعد پھر وہ لگ جاتا ہے عبادت میں۔ کیوں؟ معافی مانگنے کے بعد اس کی زندگی میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ اللہ کی عبادت ہے، اور توبہ کے بعد عبادت کا ذکر اس لیے آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا حق جو ہے اس کی عبادت ہے۔ یہ بہت اچھی طرح نوٹ فرما لیں۔ اور بندہ خدا کی طرف رجوع کرتا ہے، اس پر خدا کا اولین حق اس کی عبادت کا عائد ہوتی ہے، اور چونکہ اللہ کے سوا کوئی اس حق میں ساجی نہیں ہے، اس وجہ سے اس کی بلا شرکت غیر ہونا اس کی لازمی صفت ہے اللہ کی، اور ساتھ ہی اطاعت بھی، چونکہ بدہی یہ بنیادی تقاضا ہے ایمان کا، لہذا یہ تھا اس کا۔ اچھا، اس کے بعد نمبر 3 پہ کس کا ذکر آیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ اللہ کی تعریف کرنے والے، الحامدون، بڑے حمد نوٹ کرنے والے۔ ہاں، ہم اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کی روح حمد ہے۔ کیوں؟ حمد کا مطلب ہے کہ اس کی تعریف، اس کا شکر، جتنے اس کے احسان ہیں کسی اور کے نہیں ہیں نا، لہذا سب سے بڑا عبادت کے بعد جو اس کو حمد اللہ کی کرنی چاہیے، تعریف کرنی چاہیے۔ اس لیے ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں تو شروع میں الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا، تو اس لیے حمد کا ذکر تیسرے نمبر پہ آیا، اور اس کے 2 معنی ہیں حمد کے۔ ایک ہے حسن و جمال، اور اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کے کمالات ہر حال میں اعتراف کرنا، اس کے گن گانا، یہ حمد الہی کا بہترین نمونہ ہے۔ اور دوسرا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنا۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ حمد ہیں، اور ہمیں اس کے بعد اللہ کی تسبیح آتی ہے، جس میں ہم اس کی بے عیبی کا ذکر کرتے ہیں کہ اس میں کوئی کمزوری، کوئی عیب، کوئی نقص نہیں ہے۔ پھر ہم اس کی حمد کرتے ہیں، اور قرآن میں یہی ترتیب ہے، نحن نسبح بحمدک، ہم اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، پہلے بے عیبی بیان کرتے ہیں بحمدک، اور حمد کے ساتھ کہ اس میں تعریفیں اسی کی ہیں، اس میں کوئی نقص نہیں ہے۔ اور آپ جب یہ پہلے پڑھتے ہیں نا سبحانک اللہم و بحمدک، وہاں بھی سبحانک اللہم، اے اللہ تو بے عیب ہے، و بحمدک، اور تیرا کوئی تعریف میں کوئی ساجی نہیں ہے۔ تو آپ نے دیکھا قرآن اور یہ نماز میں جب سمجھ کے پڑھتا ہے تو آدمی دنگ رہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ترتیب رکھی ہے۔ اچھا، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک اور اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت بیان کی ہے، اور وہ ہے سائحون۔ اب ذرا آپ مجھے یہ بتائیں کہ سائحون کا کیا مطلب ہے؟ جلدی بتائیں۔ سر اللہ کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا، علم حاصل کرنے کے لیے۔ سر اس میں 4 پوائنٹ آتے ہیں۔ ایک تو جہاد، ایک ہجرت، جو جہاں مطلب زمین تنگ ہوگی ہے تو دوسری جگہ چلے جاؤ، ایک عمرہ حج کرنا، اور ایک اللہ تعالیٰ کے دین کو سیکھنے کے لیے سفر کرنا۔ اچھا، اب آپ نے بڑی اچھی پہلی میں سنیں، اب بڑے غور سے سنیں۔ پہلی خاتون نے کہا کہ بس جی وہ دین سیکھنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے نہیں بھی، دین سکھانے کے لیے بھی۔ باقی آپ نے چاروں صفات بالکل ٹھیک بیان کی ہیں کہ جہاد فی سبیل اللہ، ہجرت، سب، عمرہ، حج، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ سائحون کہ انسان جو ہے وہ سفر کرے
سفر کس کے لیے؟ دین کے لیے، دین سیکھنے، دکان سکھانے، دین کے غلبے کے لیے، اپنی تربیت کے لیے، یہ ساری چیزیں اس میں موجود ہوں تو پھر سائحون میں وہ بندہ آتا ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ الحمدللہ سر۔ اچھا، اس کے جزاک بعد اللہ سر۔ سر جی ایک اور معنی اس کا روزہ کائنات رکھنا بھی ہے نا، جی روزہ دار۔ سر جی روزے آپ کے معنی میں بھی آتا ہے۔ آپ یہ معنی صحیح نہیں ہے۔ سائحون کا مطلب ہے گھومنے پھرنے والے، جو لفظی معنی ہیں وہی اس کے معنی یہاں لگیں گے، لیکن کون گھومنے پھرنے والے؟ جو اللہ کے دین کے لیے گھومے پھریں، سیکھنے سکھانے غلبے کے لیے۔ اس لیے صرف روزہ دار کا معنی ہرگز نہ کریں۔ اب سمجھ آئیے سر بات جی کہ نہیں آئی؟ سر جی دونوں معنی میں نے کہا ہے کہ دونوں معنی اس میں آئیں گے، کیونکہ ایک بھائی حدیث آیت ہے۔ کے اندر، میڈم آپ جھگڑا مت کریں، آیت کے اندر کیا معنی بنتے ہیں؟ روزہ دار بنتے ہیں؟ بتائیں مجھے۔ سائحون کا مطلب ہی یہی ہے، گھومنے پھرنے والے۔ یہاں روزہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ ہم اس کا وہ معنی بنا دیں جو اس کا آیت کے اندر فٹ نہیں ہوتا۔ جی سر، اللہ تعالیٰ کی کائنات پہ غور و فکر کرنے والے۔ ہاں، غور و چلنے پھرنے، غور و فکر کرنے والے، بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ سر وہ لفظ صائمون ہے، وہ اس میں نہیں ہے، یہ صائمون ہے۔ بہرحال آیت کے اندر میں نے آپ کے سامنے ساری ایکسپلینیشن رکھ دیا ہے، اور اس کا یہاں روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے، عبادت میں روزہ آ گیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک ایک صفت کو بڑا غور سے دیکھیے۔ اللہ کہتے ہیں راکعون ساجدون، رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والے، یہ اصل میں نماز ہے، نماز ہی کا ذکر ہے، اور نماز سے بڑھ کر کوئی تربیت کا عمل نہیں ہو سکتا کہ 5 وقت اللہ تعالیٰ سے سورہ فاتحہ دیکھ لیں۔ میرا اپنا پروگرام یہ ہے کہ ہم سورہ، اس کے بعد جو کرنی ہے اپنے سورہ بقرہ، لیکن اس سے پہلے ہم سورہ فاتحہ ضرور کریں، کہ میں نے آپ کو بھیج دیا ہے 12 پیجز کا ہینڈ آؤٹ، تاکہ ہم، کیونکہ روزانہ 5 وقت نماز میں پڑھتے ہیں، اس کو بھی ہمیں پوری طرح سمجھنا چاہیے۔ تو آپ ایگری کرتے ہیں کہ اس کو ہم پہلے پڑھ لیں اور پھر سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ شروع کریں؟ جی سر، جی ضرور بالکل سر، جی سر جی بالکل۔ سر۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو توفیق دے اور ہم سب کو اسی طرح آمین جوڑے رکھے۔ آمین، بس توفیق یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اچھا، تو الراکعون الساجدون، 5 وقت جو دن میں، آپ یقین مانیں اگر ہماری اقامت نماز ہو کہ نماز کو قائم کریں ان ظاہری اور باطنی خوبیوں کے ساتھ جس کا میں نے آپ سے اکثر ذکر کیا ہے، کہ ظاہری کیا ہے؟ طہارت ہے، پاکیزگی ہے، کپڑوں کی، جسم کی، جگہ کی، وقت کی پابندی، نماز کی پابندی۔ چوتھا، نماز با جماعت کا اہتمام مردوں کے لیے۔ نمبر 5، تلاوت قرآن، کہ جب قرآن پڑھیں جو نماز میں سوچ سمجھ کے پڑھیں۔ یہ تو ظاہری ہے نا 5، اور باطنی بھی 8 کے قریب ہے، کہ قنوت و ادب، کہ آپ پورے ادب سے اللہ کے دربار میں کھڑے ہیں، دل ڈرا ہوا ہو کہ میں اس اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہوں، یا خاتون ہے تو کھڑی ہے، کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہی ہے سوچ سمجھ کے، تبتل، ہر ایک سے کٹ کر اللہ کا خالص اللہ کی طرف رخ، تضرع، عاجزی۔ عاجزی کی نماز میں کون سی مثالیں ہیں بلا جلدی بتائیں؟ سجدہ، رکوع اور سجود۔ ہاں، رکوع اور سجود جس کا یہاں ذکر ہے۔ رکوع آپ جھک کے کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی العالی، سب سے اعلی، سبحان ربی ربی العظیم۔ العظیم، میں سب سے عظمتوں کا مالک کون ہے؟ میرا اللہ، ساری خوبیاں اس میں ہیں۔ اور جب سب سے عاجزی کی کیفیت سجدے کی کیفیت ہوتی ہے، اور وہاں آپ کہہ رہے ہوتے ہیں سبحان ربی العالی۔ کبھی سوچا کرے کہ کتنا بڑا اعزاز ہے جو میرے رب نے مجھے بخشا ہے۔
تو آپ نے دیکھا کہ ایک ایک صفت جو یہاں بیان ہوئی 8 صفت، پھر کہا الامرون بالمعروف، نیکی کا حکم دینے والے۔ اچھا، تزکیہ میں آپ معروف پر تو عمل کرتا ہے انسان ذاتی حیثیت میں، لیکن الامرون بالمعروف کے نیکی کا حکم دینے والے، یہ معاشرے کے اندر آپ اس نیکی کو جاری اور ساری کرنے کے لیے یہ عمل بھی آپ کے ذمے ہے، یہ جہاد ہے، اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم نیکی کا حکم دیں اپنے بچوں کو، گھر والوں کو، محلے والوں کو، جہاں جہاں ہم افسر ہیں تو اپنے دفتر میں، کہاں آج آپ دیکھیں اس سے غفلت نے ہمیں کس قدر برائی میں دھکیل دیا ہے۔ وَنَاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور اس کے بعد سب سے بڑی بات کہ برائی سے روکنے کا حکم دیتے ہیں۔ ذرا دیکھیں، اور آخر میں کہا وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ، اور اللہ کی حدود کی پابندی۔ اب حدود کس میں ہیں؟ لکھیں ذرا، عقائد کی حدود کیا ہیں؟ شرک اور بدعت کے قریب نہیں جانا، عبادات کی حدود، اخلاق کی حدود، معاشرت کی حدود، تمدن اور معیشت کی حدود، سیاست اور عدالت کی حدود، صلح اور جنگ کے معاملات۔ تو یہ ساری حدود جو دین میں ہیں ان کو قائم کرتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں خود بھی اور دوسروں سے بھی کراتے ہیں۔ جیسے گھر کا مرد ہے تو اس کی ذمہ داری ہے۔ لہٰذا یہ ہیں وہ 2 آیتیں آج ہم نے کی ہیں، آیت 111 اور 112۔ تو 112 میں آپ نے دیکھا کہ کس عمدہ طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان ساری اچھائیاں یا نیکیاں جو مومن کے لیے ضروری ہیں ان کو کس طرح ترتیب سے گن دیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین سر، ہم لوگوں کی اولادوں کو بھی اور تمام یہ دنیا کے دونوں، مسلمانوں کو پلیز توفیق دے۔ پلیز پلیز مجھے بات مکمل کرنے دی کریں۔ یہ دونوں آیتیں آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آنی چاہیے، ان کو زیر مطالعہ رکھیں۔ بعض آیات ہمیں یاد ہوں تو زیادہ بہتر ہے، تاکہ ہم اس کو جب پڑھیں نماز میں تو ہمیں پوری طرح آگاہی ہو جائے کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ تو یہ جو آج آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس قدر اس کے احسانات ہیں کہ زندگی بھی دی، مال بھی دیا، صلاحیتیں بھی دی، اور پھر اس سے آزادی بھی دے دی۔ اور سر آزادی جی کے اس بعد آیت کے ساتھ آپ نے سورہ احزاب کی 35 بھی لکھائی ہوئی ہے۔ اچھا جی بالکل، آپ ان چیزوں کو، کیونکہ ٹائم ٹو ٹائم ہم اس پوری صورت کو دیکھ رہے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ صورت میں نہیں، ایک اس کی آیت ہے 24، وہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح مومنوں کے ساتھ معاملہ کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ ذرا برائے کرم نہ صرف پڑھا کریں بلکہ قرآن میں ان کو مارک کر لیں کہ جو آپ نے یاد کرنی ہے، تاکہ آپ ان کو ٹائم ٹو ٹائم جب دہرائیں گے اور شعور کے ساتھ دہرائیں گے تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق بخشے گا کہ ہم ان پر عمل کا بھی پورا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ جزاک اللہ۔ آمین ثم آمین سر، اللہ پاک آپ کو صحت تندرستی دے، ہم لوگ اسی طرح جڑے رہیں آپ سے، اور ہم لوگوں کو اللہ پاک ہمت توفیق دے سمجھنے کی اور عمل کی، اور ہم لوگوں کی اولادوں کو بھی نیک کرے پروردگار، تمام دنیا کے مسلمانوں کو اسی طرح قرآن اور سنت سے جوڑے رکھے، اور رحم کرے فلسطین کے مسلمانوں پہ، سوڈان کے مسلمانوں پہ، اللہ پاک پاکستان کے رحم کرے مسلمانوں پر، اپنی پاکستان کے مسلمانوں پر۔ یہ پاکستان۔ سر وہ جو بھائی صاحب کے بیٹے بیمار تھے ان کا کیا حال ہے؟ بس اللہ سے دعا کریں، وہ آج شاید آج یا کل ہاسپٹل سے فارغ ہو جائیں گے۔ وہ بچہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے، سب لوگ دعا کریں اس کے لیے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ پاک صحت تندرستی والی زندگی دے۔ آمین آمین۔ آمین۔